अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आपने इतना इंतज़ार किया, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी, इस वजह से वॉइस ओवर नहीं कर पाई, वरना एपिसोड तो कब की तैयार थी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और चलते हैं एपिसोड की जानिब। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गुरे नयाब की एपिसोड नंबर 15 रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शाम का वक़्त था। दूर कहीं मगरिब की अज़ानें हो रही थी। थाने में ज़्यादातर लोग एहतरामन खामोश थे। गुलशन बीबी अपनी जगह से उठी और मरजान के साथ दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। एक अज़ान ख़त्म हुई तो दूसरी किसी मस्जिद में आज़ान दी जाने लगी। कुछ अज़ानें और मिली तो ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ कि अल्लाह की पनाह। भला कोई समझाए इन फ़िरक़ाबाज़ों को कि एक वक्त में सारे इकट्ठे अज़ान दें ताकि फ़ज़ा में जब इकट्ठा अल्लाहु अकबर गूंजे तो बेनमाजी के दिल में भी सुकून उतरे और वो ये सुकून पाने के लिए मस्जिद की तरफ लपके। मगर हमारे यहाँ तो लोग अज़ान के वक्त इस उलझन का शिकार हो जाते हैं कि आया किसका जवाब दिया जाए और किसका नहीं। यही उलझन इस वक्त जेल में मौजूद औरतों के चेहरों पर भी नज़र आ रही थी। चंद एक तो किसी एक अज़ान का जवाब देकर बातों में मशगूल हो गईं, जबकि दो तीन औरतें सारे कलमात का जवाब दे रही थीं। मरजान खामोश सर दीवार से टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। तन्ने क्यों कत्ल किया? गुलशन बीबी ने हल्का सा सर उसकी तरफ झुकाया और आहिस्ता आवाज में पूछा, कत्ल क्यों करते हैं? उसने बंद आंखों से ही सवाल पे सवाल किया। गुलशन बीबी ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ लिया। कभी कभी तो गलती से हो जावे है, कभी गुस्से में और कभी बदले में, लेकिन तू अपनी वजह बता। उसने मेरे बाबा को मारा था। अंदाज वही बेतासुर था। कब और क्यों? गुलशन बीबी चौंकते हुए बोली। आज, और क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। मरजान ने आंखें खोली थी। क्या बहुत चाहता था? अम्मा गुलशन के सवाल पर उसने सर नफी में हिलाया। अच्छा, लेकिन तन्ने तो बहुत प्यार होगा ना, तभी तो। पता नहीं। मरजान के जवाब ने अम्मा गुलशन के बाकी अल्फाज मुंह में ही दबा दिए। उन्हें जैसे चुप लग गई थी। काफ़ी देर तक दोनों में खामोशी का राज रहा। फिर अम्मा गुलशन की आवाज़ ने दोनों के दरमियान हायल खामोशी की दीवार को तोड़ा। ले रानी, तेरा राजा आ गया। मरजान ने नासमझी से उन्हें देखा। अम्मा गुलशन ने मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ इशारा किया तो मरजान ने चेहरा मोड़ कर देखा। दिलावर खान कंधे पर मर्दाना शाल ओढ़े उसकी तरफ आ रहा था। अम्मा गुलशन उठी और सिलाहों के करीब गईं। दूसरी तरफ दिलावर भी सिलाहों के दूसरी जानिब आकर खड़ा हो गया था। नजरें हनूस मरजान पर जमी थी। सलाम साईं। अम्मा गुलशन के सलाम के जवाब में उसने सिर्फ सर हिलाने पर इस्तफा किया। नजरों का मरकज अभी भी मरजान ही थी। दिन कैसा गुजरा? कोई मसला तो नहीं हुआ? दिलावर खान के सवाल पर उन्होंने नफी में सर हिलाया। कुछ पूछा उससे? अगला सवाल आया। हाँ साईं, पूछने की कोशिश की मैंने, पर वो बोलती कोई ना। अम्मा गुलशन के जवाब पर वो एक बार फिर से सर इस बात में हिला गया। फिर नजरें मरजान से हटाकर अम्मा की तरफ की। एक कागज़ बढ़ाते हुए बोला, ये उसे देना और कहना उसके बाप की जेब से निकला है। अम्मा ने कागज़ थाम लिया। अम्मा, वो रोई नहीं अभी तक, मगर मुझे यकीन है इसे देखने के बाद वो रोएगी, तो अम्मा उसे संभाल लेना। वो कहता सर झुकाकर वापस मुड़ा तो एक पुलिस एहलकार ने साथ वाले जेल का ताला खोला।
تو وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ اما گلشن واپس مرجان کے پاس آ گئی۔ کاغذ اس کی طرف بڑھایا تو مرجان نے انہیں پہلے دیکھا، پھر کاغذ کو۔ چھوٹے سائیں کہہ رہے تھے کہ تارے باپ کی جیب سے ملا۔ اما گلشن کے کہنے پر اس نے آہستگی کے ساتھ وہ کاغذ لیا اور پھر کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ ایف اے کا ایڈمیشن فارم تھا۔ مرجان کا بے اختیار ایک آنسو گال پر پھسلا، مگر صرف ایک۔ دوسرے کو اس نے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ خاموشی سے وہ کاغذ ایک طرف رکھ گئی۔ دن گزرتے گئے۔ شہرام کی لاکھ کوششوں کے باوجود جبران کا بھائی معافی نامے پر سائن کرنے کو تیار نہ ہوا۔ دوسری طرف دلاور اور اما گلشن مرجان کو ٹارچر روم میں نہ جانے دیتے تھے۔ کبھی کچھ دے دلا کر معاملہ ختم ہوتا تو کبھی اوپر سے سفارش کروا کے۔ ایک آدھ بار تو اس نے دلاور کو پولیس اہلکار پر چیختے بھی سنا تھا۔ وہ اکثر یہ محسوس کرتی کہ اس کے گرد جیسے دلاور اور اما گلشن کا حصار بندھا ہو۔ جہاں دلاور اس کے کیس کو لے کر پریشان تھا، وہیں دوسری طرف مرجان کی خاموشی اس کے لیے باعث تکلیف تھی۔ 6 ماہ ہونے کو تھے، مگر وہ پہلے دن کی طرح خاموش تھی۔ اما گلشن نے اسے کئی بار باتوں میں لگانا چاہا، مگر وہ بولے تو تب نہ۔ وہ بولتی ہی نہیں تھی، بس ایک جگہ نظریں جمائے بیٹھی رہتی۔ اس کی دادی بھی 2 دفعہ اس سے ملنے آئیں۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کبھی رو پڑتیں تو کبھی خاموش ہو جاتیں۔ دونوں ملاقاتیں ضائع گئیں، کیونکہ مرجان کے رویے میں ذرا برابر فرق نہ پڑا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ سارے قیدی نیند کی آغوش میں مزے سے سو رہے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں 2-3 اہلکار موجود تھے، وہ بھی اونگ رہے تھے۔ دلاور نے اپنے تکیے کو کھولا، روئی کے اندر سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی، جیسے مقابل کو معلوم ہو کہ آج کال آئے گی اور وہ انتظار میں ہی بیٹھا ہو۔ سلام سائیں۔ موبائل سے اما گلشن کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام اما، مرجان کدھر ہے؟ وہ سلام کا جواب دیتا بولا، رانی تو سو گئی ہیں سائیں، میں جگا دیتی ہوں۔ وہ کہتی آہستگی سے مرجان کو آواز دینے لگی، رانی، رانی، رانی۔ تیسری آواز پر مرجان نے آنکھیں کھولیں۔ لے رانی، تیرے راجے کا فون ہے۔ اما گلشن نے کہتے فون اس کی طرف بڑھایا، جو مرجان نے خاموشی سے تھام لیا، جبکہ اما گلشن کی بات پر دلاور کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مرجان نے فون کان سے لگایا تو دلاور کی آواز گونجی، مرجان کیسی ہو؟ ٹھیک، یک لفظی جواب آیا۔ آج عدالت کا فیصلہ آیا ہے۔ توقف کیا گیا۔ عدالت نے عمر قید کا حکم جاری کیا ہے۔ دلاور کا لہجہ افسردہ تھا۔ اس کی قبر ملی اس کے بھائی کو؟ مرجان نے سوال کیا۔ نہیں، اسی لیے تو وہ پھانسی پر بضد ہے۔ بڑی مشکل سے عمر قید میں سزا کو بدلوایا ہے۔ اور میرے بابا کی قبر؟ مکمل کی بات ختم ہوئی تو اس نے نیا سوال کیا۔ وہ بالکل محفوظ ہے۔ میں نام والی پٹی بدل آیا تھا۔ اب انکل آنٹی کی قبر کا صرف مجھے اور بھائی شہرام کو پتہ ہے۔ بھائی ہر جمعرات قبرستان جاتے ہیں اور آدھی سے زیادہ قبروں پر پھول چڑھا کر آتے ہیں تاکہ کسی کو اصل قبروں کا علم نہ ہو سکے۔ شکریہ، مرجان جواباً بولی۔ اور کوئی حکم؟ دلاور نے سر دیوار سے ٹکایا۔ مرجان کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، یہ اپنی اماں کو بولو مجھے رانی نہ کہا کرے۔ دلاور کے لب مسکراہٹ میں ڈلے، جبکہ اماں نے کروٹ لی اور چہرہ مرجان کی طرف موڑ لیا۔ صرف رانی نہ کہیں، مجھے تمہارا راجا تو کہہ سکتی ہے نا؟ ارے رانی، کیا ہوا؟ کیوں لال ہوتی جاوے ہے؟
ابھی وہ بات ٹالنے کے لیے کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اما گلشن کی آواز دلاور کی سماعت سے ٹکرائی اور دلاور کا قہقہ پورے تھانے میں گونجا، جبکہ دوسری طرف مرجان غصے سے کال کاٹ گئی۔ اس کے قہقے سے کئی قیدی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے تو وہ فوراً موبائل تکیے کے نیچے چھپا گیا۔ کیا ہوا سائیں؟ اتنی رات کو کیوں کہکے لگا رہے ہو؟ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ وہ انہیں ٹالتا لیٹ گیا۔ باقی سب بھی ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھتے واپس لیٹ گئے۔ سارے گھوڑے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ مرجان ان کے درمیان میں موجود تھی۔ 5 اس کے دائیں طرف اور 5 گھوڑے اس کے بائیں جانب تھے۔ سیٹی کی آواز پر دوڑ شروع کی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں دیوار پر ایک سکرین نصب تھی جس میں مرجان گھوڑوں کے درمیان بھاگتی نظر آ رہی تھی۔ کبھی کوئی گھوڑا آگے ہو جاتا تو کبھی کوئی۔ وہ کبھی مرجان آگے ہو جاتی تو کبھی اس کا سیاہ بادشاہ۔ مسلسل 45 منٹ بھاگنے کے بعد بالآخر وہ ونر ٹھہری تھی۔ واپس آئی تو سلطان نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر سراہا، پھر گن اس کے سامنے کی، جو مرجان نے فوراً تھام لی۔ تیار ہو مرجان؟ مرجان نے سر اس بات میں ہلایا۔ تو پھر میری چلائی گئی ہر گولی کا رخ تم اپنی گولی سے موڑو گی، سلطان نے اپنی گن اٹھاتے ہوئے کہا تو مرجان نے گہری سانس لی۔ سلطان نے ہوا میں 3 فائر کیے، تینوں کا رخ الگ الگ سمت تھا۔ مرجان نے بھی فوراً 5 فائر کیے۔ سلطان کی تینوں گولیوں کا رخ بدل دیا تھا۔ مرجان نے ہر طرف اڑتے ڈرون کیمروں نے یہ منظر قید کر لیا۔ گریٹ ورک مرجان، سلطان نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ ایک پولیس یونیفارم میں ملبوس پولیس آفیسر صوفے پر بیٹھا اپنے سامنے موجود مشہور سیاستدان افتخار پرویز کو بات سمجھا رہا تھا۔ سر، ہم نے بہت کوشش کی آپ کے بیٹے کو ڈھونڈنے کی، مگر سر ہم اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ لیکن کیا انسپکٹر صاحب، آپ کی پولیس ایک لڑکے کو تلاش نہیں کر پا رہی۔ کیا اب میں نیوز میں یہ کہتا اچھا لگوں گا کہ میرا بیٹا، اس نے اپنے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی ٹھوک کر کہا، افتخار پرویز کا بیٹا 2 دنوں سے لاپتہ ہے اور ہماری پولیس اسے تلاش نہیں کر پا رہی۔ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی اسے، جو تم لوگوں کو وہ مل نہیں رہا۔ سر پلیز آپ تحمل سے میری بات تو سنیں۔ پولیس آفیسر نے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ کیا سنوں میں؟ سننے کو رہ ہی کیا گیا ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ سر پلیز ایک بار۔ افسر کا انداز منت بھرا تھا۔ کہو، انداز اکتایا ہوا تھا۔ سر، ہماری انفارمیشن کے مطابق آپ کا بیٹا رات کے 2 بجے اپنی بائیک پر گھر سے نکلا تھا اور اس کے بعد وہ واپس گھر نہیں آیا۔ سر، اسی رات فجر کے وقت ایک لڑکی ہائی وے کے قریب پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرواتی ہے کہ اس نے 3 لڑکوں کو کسی کا قتل کرتے دیکھا ہے۔ اس کے مطابق لڑکوں کی اس کی طرف کمر تھی، جس کی وجہ سے وہ انہیں تو نہیں دیکھ سکی، لیکن ان کے پاس 4 بائکس کھڑی تھیں جن کے نمبر اس نے تھانے میں درج کروائے ہیں۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کے ریویوز کا میں انتظار کروں گی، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، گرلز سنتی ہیں جو اور گرلز ناول سنتی ہیں، ان پہ شیئر کیا کریں نا، انہیں لنک شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ اور آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ جلدی آئے گی۔
اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔